अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। सभी जितने भी पार्टिसिपेंट हैं इसमें और जो इस वक़्त हाज़िर हैं, वो भी और जो बाद में हाज़िर हो जाएँगे। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला आप तमाम हज़रात को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और उम्मीद करते हैं कि आप खैर आफियत से होंगे। नहमदुका या रब्बल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिस सादिक़िल अमीन व अला आलिहिल्लज़ीना नुजूमुल हिदायति वल यक़ीन। अम्मा बाद, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिका नस्तईन। पिछले जो क्लास हमारी हुई थी, उस क्लास में हमने उस क्लास में जो हमारी जो क्लास थी, वो हदीस मुझे उम्मीद है कि ये जो स्क्रीन पे आप हदीस देख रहे हैं, इस हदीस का हमने सरसरी तौर पर पिछली क्लास में मुताला किया था और ये हमारी दर्स में ज़ेर बहस भी रही थी और ज़ेर मुताला भी रही थी। आज अपनी क्लास को शुरू करने से पहले चंद बातें। सबसे पहले हम कोशिश करेंगे, पहली बात ये कि हम कोशिश करेंगे इस हदीस मुबारक को समझने के लिए, यानी अपने आज की इस क्लास को समझने के लिए सबसे पहले। और ज़हन में ये नहीं रखेंगे कि हम सवाल बनाने की कोशिश करेंगे, सवाल नहीं, हम कोशिश करेंगे इस हदीस मुबारक को यानी आज की क्लास को अच्छे अंदाज में समझने की। फिर जब दौरान समझने और समझाने, इस समझने और समझाने के दौरान जब हमें महसूस हो जाए कि हम इस बात को क्लियर नहीं समझ रहे हैं, तो उसी को हम सवाल के अंदाज में आखिरी 10 मिनट में पेश कर सकते हैं। लिहाजा अगर हम ये ज़हन में रखेंगे कि इस चीज़ को हम समझेंगे कि आज हमारी क्लास में ज़रूर हम सवाल करेंगे, तो हम सवाल को ढूँढते-ढूँढते कहीं ऐसा ना हो कि हम इस पूरी क्लास को समझने से कासिर रह जाएँगे। तो इस क्लास को इस आज की इस क्लास को पिछली वाली क्लास के साथ मरबूत बनाने के लिए, आपसी जोड़ रखने के लिए मैं मुनासिब समझता हूँ कि एक नज़र इस हदीस पर ज़रूर दोहराएँगे। मैं पढ़ूँगा और साथ में लफ्ज़ी तौर पर तर्जुमा भी करूँगा। फिर उसके बाद जो चीज़ें इस हदीस मुबारक में हमारे लिए और आपके लिए समझने के लिए ज़रूरी है, इंशाअल्लाह अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें उन तमाम चीज़ों को समझने की तौफ़ीक अता फरमाए। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो चलिए कीजिए शुरू। आप भी दोहराते जाइए और मैं भी इंशाअल्लाह आपके साथ-साथ दोहराते जाएँगे। अन उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उम्र फारूक यानी उमर इब्न अल-खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस जो है मरवी है। ये हदीस के रावी जो हैं, ये हदीस उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है। काला, काला का मतलब फरमाया, बैनमा इसी दौरान की नहनु हम लोग इंद पास रसूलिल्लाहि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जुलूसुन बैठे हुए थे, ज़ाता यौमिन एक दिन, इज़ तला अलैना अचानक हम पर नमूदार होता है, नमूदार हुआ, रजुलुन एक शख्स, शदीद बयाज सियाबी जो बहुत ज्यादा सफेद कपड़ों में मलबूस था, शदीद सवाद शारी जो बहुत ज्यादा नहायत सियाह बालों वाला था, ला युरा अलैहि उस पर नहीं देखा जाता था,
असर सफरी, सफर के निशान, यानी वो नहीं लगता था कि ये कहीं ये मुसाफिर है, सफर करके आया है। वला यारिफुहु, और न ही उसे पहचानता था, मिन्ना, हम में से, अहदुन, कोई शख्स, हत्ता, यहाँ तक कि, जलसा, वो बैठा, इल्ला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, फअस्नदा रुकबतैही, तो इला रुकबतैही, तो वो दो जानू बैठ गए हुजूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, यानी उनकी उनके अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने दो जानू होके बैठ गए। वह वज़ा, और रखा, कफ़ैही, अपने हथेलियों को, अला फ़ख़िज़ैही, अपने रान पर, अपने दोनों रानों पर, यानी जानू तलम्मुज़ इख्तियार के मुहज़्ज़ब तरीके से बैठ गए। बैठने के बाद वक़ाला, और कहा, या मोहम्मद, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखबिरनी, मुझे बता दीजिए, अनिल इस्लाम, इस्लाम के बारे में। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इस्लामु, कि इस्लाम, अन तशहदा, कि आप गवाही दें, अन, कि, ला, नहीं, इलाहा, कोई माबूद नहीं है, इल्लल्लाह, सिवाय अल्लाह के, एक गवाही। दूसरी, व अन्ना, और यकीनन, बेशक, मुहम्मदन, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाही, अल्लाह के रसूल हैं। व तुकीमस सलात, और नमाज कायम करें। व तुतियज ज़कात, और ज़कात अदा करें। व तसूम रमज़ान, और रमज़ान के रोज़े रखें। व तहुज्जल बैत, और बैतुल्लाह की ज़ियारत करें। इन इस्तताअत, अगर आपको इस्तिताअत है, आपको इसकी कुदरत है, इलैहि सबीला, वहां जाने के लिए अगर आपको, आपके पास ताकत है, आप इसके मुस्तती हैं। क़ाला, फरमाते हैं, उन्होंने फरमाया, सदक़ता, आपने सच कहा। क़ाला, उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, फ़अजिबना लहू, हम तो हैरान हो गए उससे। यसअलुहु, जनाब सवाल भी कर रहे हैं उसे, व युसद्दिकुहु, और जनाब अपने सवाल पर तस्दीक भी कर रहे हैं। इस बात पे हम बड़े हैरान हो गए। क़ाला, फिर उन्होंने कहा, अखबिरनी अनिल ईमान, ईमान के बारे में मुझे बता दीजिए। क़ाला, हुज़ूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अन तुमिन बिल्लाह, कि आप अल्लाह पर ईमान लाएं, व मलाइकतिही, और फरिश्तों पर, व कुतुबिही, और उनकी किताबों पर, व रुसुलिही, और उनके पैगंबरों पर, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पर, व तुमिन बिल कदरी, और तकदीर पर, खैरिही व शर्रिही, वो खैर हो या शर हो, यानी अच्छे तकदीर हो या बुरे, दोनों सूरतों में ईमान लाना। काला, उन्होंने कहा, वो जो शख्स आए थे, उन्होंने कहा, सदकता, कि आपने सच कहा। काला, फिर कहा, फअखबिरनी अनिल एहसान, मुझे अब एहसान के बारे में बतला दीजिए। काला, फरमाया, अन तअबुदल्लाह, कि आप इबादत करें अल्लाह, अल्लाह की, कअन्नका तराहु, इस तरह से गोया कि आप उसे देख रहे हैं। किसे? यानी अल्लाह को। फ़इन लम तकुन तराहु, अगर आपको ये वाली कैफियत नहीं बन रही है कि आप उसे देख रहे हैं, फ़इन्नहु यराका, तो फिर ये वाली कैफियत बनाए कि वो आपको देख रहा है। क़ाला, फिर उन्होंने कहा, फ़अख़बिरनी अनिस्साअति, मुझे फिर अब मुझे कयामत के बारे में बता दीजिए। क़ाला,
حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول کہ جس سے سوال کیا گیا وہ نہیں ہے انہا اس قیامت کے بارے میں بعلم زیادہ جاننے والا من السائل جس نے سوال کیا اس سے، یعنی جو سوال کرنے والا وہ بھی اس قیامت کے علم کے بارے میں اتنا ہی جانتا ہے جتنا جس سے سوال کیا گیا۔ قال پھر کہا فاخبرنی ان اماراتیہا مجھے پھر بتا دیجئے اس کی نشانیوں کے بارے میں۔ قال پھر حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ کی باندیا جنے ربتہا اپنے مالکوں کو، پہلی نشانی، وان ترا اور آپ دیکھیں گے الحفاۃ العراۃ العالۃ کہ آپ دیکھیں گے ننگے پیر ننگے بدن بالکل بھوکے انسانوں کو دیکھیں گے، رعاء الشاء وہ ایسے ہوں گے جو بکریوں کو چرانے والے ہوں گے، لیکن یہ تو ان کی ظاہری حالت ہوگی، لیکن پھر کرتے کیا ہوں گے؟ وہ یتطاولون وہ فخر کرتے ہوں گے، کس میں؟ فی البنیان عمارتوں میں، یعنی عمارتوں کو بنانے میں وہ فخر کرتے ہوں گے۔ ثم انطلق پھر انطلق وہ شخص جو آیا تھا وہ روانہ ہو گیا۔ فلبثت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں فلبثت ملیا ہم ٹھہرے کچھ وقت، ثم قال لی پھر حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے کہا یا عمر اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتدری کیا آپ جانتے ہیں من السائل سوال کرنے والے کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ سوال کرنے والا کون ہے؟ قلت میں نے کہا اللہ ورسولہ اعلم اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں۔ قال انہوں نے کہا ھذا جبریل یہ جبریل ہے، آتاکم جو آپ کے پاس آئے تھے، یعلمکم آپ کو سکھانے کے لیے، دینکم آپ کا دین۔ رواہ مسلم یہ مسلم شریف میں حدیث نقل ہے۔ اس حدیث مبارکہ کے تعلق سے اس حدیث مبارکہ میں یہ ربط پچھلی والی کلاس اور آج والی کلاس کے درمیان ربط رکھنے کے لیے آپ کے سامنے مختصر طور پر ترجمہ رکھا گیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس بات کو سمجھ چکے ہیں اور اس کا پورا مطالعہ کیے ہوئے ہیں۔ تو اب ہم اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھائے اور آپ ماشاءاللہ بہترین طریقے سے اس حدیث مبارکہ کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب یوں سمجھے آپ کی یہ ایک واقعہ ہے۔ کیا ہے؟ یہ ایک واقعہ ہے، اور اس واقعہ کے کردار کون کون ہیں؟ سب سے پہلے اس واقعہ کا مین کردار وہ ہے حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک پہلا کریکٹر۔ اس کے بعد دوسرا کردار ہے حضرت جبریل علیہ السلام۔ اس کے بعد تیسرے کردار پہ ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کے بعد چوتھے کردار پر وہ مجلس ہے جہاں یہ واقعہ، جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ اب اس واقعہ کو اس نقل کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس ان سے پہلے جتنے بھی لوگ آئیں گے ان کو کہیں گے راوی، اس عمر فاروق شخص کو کہیں گے مروی عنہ، یعنی جن سے اس روایت کو، اس حدیث کو روایت کیا گیا ہو۔ ان سے پہلے والے شخص حضرات کو راوی کہا کرتے ہیں، اور اس ان کے بعد جو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہیں گے مروی عنہ۔ اب یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس حدیث یہ واقعہ پورے واقعہ نقل کیا گیا ہے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے؟ اب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعے کو بیان کر رہے ہیں بینما سے، یہاں سے شروع ہے۔ بینما کا ترجمہ آپ کو پتا ہے۔ اب اس ذہن میں کیفیت بنائیے کہ ایک مجلس ہے اور اس مجلس کا ایک فوٹو کھینچ رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک دن وہ معمول کے مطابق
بیٹھا کرتے تھے حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوا کرتی تھی. تو ایک مجلس کا یہاں نظارہ ہے یہ. اس سے پہلے اس حدیث کے بارے میں یوں بھی کہا جاتا ہے, آپ مختصر آپ یوں سمجھے اس کے بارے میں, کہ چونکہ صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سوال کا سلسلہ جو تھا کچھ رک گیا تھا, نہیں سوال نہیں کر رہے تھے صحابہ, تو سوال کے سلسلے کو برقرار رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا. بس اب اتنا اس کو سمجھنے, ہم نے جو اتنا سمجھنا ہے. اب یہاں جب آئے وہ جبریل علیہ السلام آئے, تو اس پوری کیفیت کو, اس پورے واقعے کو, اس پورے منظر کشی کو, اس پورے منظر کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو بہو بیان کر رہے ہیں. کیا بیان کر رہے ہیں؟ کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں تو جلوس نہیں ہے, لیکن آپ کے پاس جو نوٹس دیے گئے وہاں موجود ہے. یہ جو میں نے ایسے فوٹو کھینچ کے رکھا ہے یہاں, کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. اپنی اپنی جگہ پہ آپ بھی کیفیت بنائیے. اس پورے واقعے کو سمجھنے کے لیے کیفیت بنانا بہت زیادہ ضروری ہے, تو لہذا کیفیت بنائیے کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے. بالکل مجلس تھی. کہاں بیٹھے ہوئے تھے ہم؟ حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. ایک دن ذات یوم, ایک دن کی بات ہے کہ ہم حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. اذ طلع علینا رجل. اب یہاں کیا ہوا؟ بیٹھے ہوئے تھے, مجلس کا قیام, مجلس کی حیت بتا دی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے. اب مجلس چل رہی ہے کہ مجلس کے دوران ایک شخص نمودار ہوتا ہے. اب وہ شخص جب نمودار ہوا تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کا حلیہ بتا رہے ہیں کہ وہ شخص کیسا تھا. اس کے کپڑے تھے, عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں, شدید بیاض الثیاب, یعنی کپڑوں کے اعتبار سے اس کے ایسے کپڑے تھے کہ بالکل سفید, یعنی سفیدی کی انتہا جو تھی اس میں وہ اس لباس میں وہ ملبوس تھے. تشریف لائے, نمودار ہوئے. اب یہ سفید, یہ تو باہر ظاہری ان کے کپڑوں کی, ان کی وردی کہی, آپ وردی سے آپ ڈائریکٹ انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. ان کی اس شخص کی, وہ طالب علم جو آئے, اس شخص کی فی الحال مان لیجیے طالب علم, یہ وہ آئے اور اس کی وردی جو تھی وہ سفید کلر کی وردی تھی. سر پہ سفید کالے بال, بالکل سیاہ بال تھے, بالکل سیاہ بال تھے. دو چیزیں تھیں ظاہری, دو چیزیں جو ظاہری جو نظر چیز آ رہی تھی اس سے اندازہ کیجئے. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ شخص جب آئے, انہیں سفید بالکل نہایتی مطلب زیادہ سفید, جو سفیدی میں بالکل انتہا قسم کے کپڑے لگے ہوئے تھے, اور بال جو تھے بالکل کالے تھے, نہایت سیاہ بال تھے. یہ دو چیزیں کس کی؟ جو محفل میں شخص آیا. اب آیا تو لا یرا علیہ اثر السفر, اس شخص نے دو چیزوں میں انہیں کنفیوز کیا. دو چیزوں میں انہیں کیا کہتے ہیں, دو سوال یہاں کھڑے ہو گئے. ایک یہ کہ لا یرا علیہ اثر السفر, کہ یہ شخص جب آیا یہ تو یہاں کا نہیں ہے, ہم اسے جانتے پہچانتے نہیں ہے. تو جب یہ جانتے پہچانتے نہیں ہے تو اس شخص پر سفر کے نشان بھی تو نہیں ہے. اس کے کپڑے تو بالکل سفید ہیں, بال بھی تو بالکل سیاہ کالے ہیں, دھول نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے. پہلی صورت, پہلی یہاں پہ جو کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں شک ہوا وہ یہ کہ اس شخص کے بارے میں سفر کے کوئی نشانات بھی نہیں. ولا یعرفہ منا احد, ایک پہلو یہ, دوسرا پہلو یہ کہ اس شخص کو ہم میں سے کوئی جانتا بھی نہیں تھا, یعنی نہ یہ مسافر تھا اور نہ ہی یہ لوکل تھا. حتی جلسا, اب یہ پوری عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اس کیفیت کو آپ سمجھے. بالکل یہ صورت بنائیے کہ آپ مجلس میں بیٹھے ہیں کہ اچانک ایک شخص آیا ہے, اس کے کپڑے ایسے لگے ہیں, بالکل بال ایسے, لیکن ہم اسے پہچانتے نہیں ہیں, اور نہ یہ نہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کہیں دور ذرا سفر سے آیا ہے. اب آیا حتی جلسا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ وہ حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ, تو جس طرح شاگرد, جیسے آپ نے اس پی پی ٹی جو آپ کے پاس پہلے دی گئی تھی اس میں باضابطہ آپ کو دیا گیا نیچے آخر والے پیج میں کہ کس طرح وہ شکلیں ہیں, باضابطہ دو شکلیں وہاں دی گئی ہے, اسی طرح دو زانو ہو کے وہ بیٹھ گئے.
ووضع کفیہ علی فخذیہ، اور اپنے ہتھیلیوں کو، دونوں ہتھیلیوں کو اپنے دونوں رانوں پہ رکھا اور بیٹھ گئی، اطمینان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ یہ یہاں تک کی صورت مجلس کی، یہاں تک یہ مجلس، یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ سوالات کا سلسلہ جو پیش آیا، اس سے پہلے کی ایک بہت بڑی، ایک پوری منظر کشی عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے سامنے اس حدیث میں بیان فرمائی۔ اب بیٹھے تو بیٹھنے کے بعد کیا کیا؟ شروعات ہو گئی سوالات سے۔ وقال، اور کہا، یا محمد، اے محمد، اخبرنی عن الاسلام، پہلا سوال، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کے بارے میں بتائیے، اسلام کیا ہے؟ پہلا سوال۔ اب جواب سنیے، حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، الاسلام، کہ اسلام کیا ہے؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ، اسلام کی سب سے پہلی نے، اسلام کے اصول، اسلام کے ارکان 5 ہیں۔ اسلام کی عمارت جو ہے یہ 5 چیزوں پر کھڑی ہے۔ اسلام کی عمارت جو ہے یہ 5 چیزوں پر قائم و دائم ہے۔ نمبر 1، پہلی چیز، پہلا رکن جو یہ ہے کہ آپ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تمام معبودوں کا انکار کرو آپ۔ سب سے پہلے اسلام کا پہلا رکن کہ سب سے پہلے وہ توحید کا اعلان کرنا ہے، کسی کو ماننا ہی نہیں ہے عبادت کے لائق۔ اگر کوئی ہے عبادت کے لائق تو وہ ہے اللہ تعالیٰ، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ پہلی گواہی، پہلا رکن۔ دوسرا رکن کہ وہ ان محمد رسول اللہ، دوسری گواہی یہ دینی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری گواہی، پہلی گواہی، پہلا رکن کہ تمام معبودوں کا انکار کرنا ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے الا اللہ، سوائے اللہ۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینی ہے کہ وہ کیا ہے؟ کہ بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اللہ کے رسول ہے۔ یہ 2 چیزیں۔ اس کے بعد تیسری چیز، وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، اب نماز قائم کرنی ہے۔ وَتُقِيمَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرنی ہے۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ وَتَصُومَ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ نماز ادا کرنی، نماز کے تعلق سے بالکل واضحات ہے، کوئی شک نہیں ہے کہ نماز 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس میں کتنے فرائض ہیں، کتنے سنن ہیں، وہ ہم سب لوگ جانتے ہیں۔ انشاءاللہ فقہ کی کلاس میں آپ وضاحت کے ساتھ سنیں گے۔ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرنا ہے۔ زکوٰۃ کا بھی نصاب بالکل مکمل انشاءاللہ فقہ کی کلاس میں سنیں گے۔ یہاں آپ یہی رکھیں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنا بھی اسلام کا ایک رکن ہے۔ زکوٰۃ کے تعلق سے آپ کو ضرور واقعہ یاد ہوگا، جس وقت منکرین زکوٰۃ ابھرے تھے، پیدا ہوئے تھے، اس وقت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک جملہ کہا تھا، تاریخی جملہ، اَيُنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کوئی کمی ہوگی اور میں زندہ رہوں؟ یہ اس وقت واقعہ تھا جب کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ ہم زکوٰۃ تو دیں لیکن اس چیز کو دیکھیں، یعنی ہم تو بکری دیں لیکن بکری کا بچہ نہ دیں گے، ہم تو اونٹ دیں لیکن اونٹ کے ساتھ وہ رسی نہ دیں گے۔ تو وہاں عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا تھا کہ اَيُنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا دین میں کمی ہوگی میں زندہ رہوں؟ میری زندگی، میرا زندہ ہوتے ہوئے ایسا ہو سکتا ہے کہ دین میں کمی ہوگی؟ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں۔ تو زکوٰۃ کتنی توقید ہے، اس کے تعلق سے آپ زکوٰۃ نصاب ہے، کب واجب، کب فرض ہو جاتی ہے، کب ادا کرنی ہے، کیسے ادا کرنی ہے، انشاءاللہ فقہ والی کلاس میں بالکل وضاحت کے ساتھ آپ اس کے بارے میں پڑھ سکتے ہیں۔ وَتَصُومَ رمضان، پھر رمضان کے روزے رکھنا، یہ رکن اسلام کی رکنوں میں سے ہے، ارکین میں سے ہے۔ رمضان کے روزے مطلب کیا ہے کہ رمضان کے روزے رکھنے 30 روزے ہیں۔
چاند دن پہلے نکل گیا تو 29 ہے، اور رمضان کے روزے کس طریقے سے رکھنی، ایک مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے کے روزے ادا کرنے. وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ السَّبِيلَ، اور اس کے بعد آخری رکن جو یہ ہے کہ حج بیت اللہ، یعنی بیت اللہ کی زیارت کرنا. ان استطاعت الیہ سبیلا، اگر آپ کے پاس وہاں جانے کا پورا بندوبست ہے. اس کو میرے الفاظ میں یوں سمجھے کہ وہاں جانے کا پورا مکمل بندوبست اگر آپ کے پاس ہے تو آپ البیت اللہ یعنی خانہ کعبہ کی زیارت کریں، وہاں کا سفر شروع کریں. یہ رہی تعریف کس کی؟ اسلام کی. جو پہلا سوال اس شخص نے کیا جو سفید کپڑوں میں تھا، کالے بال تھے، جسے سفر کے نشان تھے، اور نہ ہی اسے ہم میں سے کوئی جانتا تھا. قال، اب جب جواب عمر سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اور جواب کے بعد فوراً فرماتے ہیں صدقتا، کہ بالکل آپ نے سچ کہا. قال، عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرما رہے ہیں فعجبنا لہو، ہم تو اس کے ساتھ اس معاملے میں تو بہت حیران ہو گئے. ہم تو حیران ہو گئے، جناب کی حالت دیکھو. یسألہ، جناب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سوال بھی کر رہے ہیں، وہ یصدقو، اور اس سوال پر تصدیق بھی کر رہے ہیں. اس والی کیفیت پہ تو ہم بالکل حیران ہو گئے کہ بتاؤ جناب نے سوال کیا. مطلب پہلے کلاس کا تو اصول یہی، ہم بھی تو ماشاءاللہ طالب علم ہی ہیں اور رہے ہیں طالب علم، آج بھی طالب علم ہی ہیں. تو کلاس میں تو فی الحال جب کوئی سوال کرتا ہے ویسے ہم چڑھتے رہتے ہیں کہ بھائی جناب نے سوال کیوں کیا. اب اگر جب کوئی سوال ایسا کرے پھر اس سوال کی تصدیق بھی خود ہی کرے، پھر تو بات ہی نہیں. انسان سوچتا گلا ہی دبا دیں، اس نے سوال کیوں کیا، اور اب سوال کرنے کے بعد جواب بھی خود ہی دے رہا ہے، خود ہی تصدیق بھی کر رہے ہیں جناب. ویسے حالات تو یہ ہیں کہ جب کوئی کلاس میں سوال کرتا ہے، زیادہ سوال کرے گا تو انسان چڑھتا ہے، بہت زیادہ چڑھتا ہے، نہیں بھائی جناب نے سوال کیوں کیے. حالانکہ سوال نصف العلم، سوال کے بارے میں تو کہا گیا ہے کہ سوال کرنا جو ہے یہ آدھا علم ہے. لیکن اس حدیث میں ہم سوال کرنے کے اصول بھی ہم انشاءاللہ سمجھیں گے. تو یہاں عمر فاروق رضی اللہ عنہ حیران ہو گئے کہ جناب سوال بھی کر رہے ہیں خود ہی، اور خود ہی سوال کی تصدیق بھی کر رہے ہیں جواب پر. یہ پہلا سوال تھا. دوسرا سوال کیا؟ فَأَخْبِرْنِي عَنِ الْإِيمَانِ، اب ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے. قال، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تؤمن باللہ، ایمان کے بارے میں سب سے پہلا اصول، سب سے پہلا رکن یاد رکھیے کہ اللہ پر ایمان لائیے. سب سے پہلی چیز کہ آپ کو اللہ پر ایمان لانا ہے. اس کے بعد وملائکتہ، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فرشتوں پر ایمان لانا. وکتبہ، اور اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر لانا ہے. بما انزل الیک من قبل وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اس سے پہلے قرآن سے پہلے والی کتابوں کو اور اس قرآن پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان لانا ہے. ورسلہ، اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانا ہے. اب یہ پہلی ان تؤمن باللہ، کہ اللہ پر ایمان لائیں، وملائکتہ، اور فرشتوں پر، ان اللہ کے فرشتوں پر ایمان لائیں، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر ایمان لائیں، ورسلہ، اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائیں، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لائیں، وتؤمن بالقدر، اور تقدیر پر ایمان لائیں، وہ اچھے ہوں یا خیرہ و شرعی، وہ اچھے تقدیر ہوں یا برے تقدیر، دونوں صورتوں میں ایمان لانا ہے. یہ ایمان کا جواب حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کیا ہے. اب اس کے بعد فرمایا قال صدقت، آپ نے سچ کہا. پھر اس بار بھی اس سوال پر، اس جواب پر بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آپ نے سچ کہا. قال، پھر کہا فاخبرنی عن الاحسان، اب مجھے احسان کے بارے میں بتائیے، احسان کے بارے میں بتائیے. قال، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، کہ آپ ایسے عبادت کریں، کیا آپ ایسے عبادت کریں، یعنی آپ اللہ کی ایسے عبادت کریں کأنک تراہ، گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، اگر یہ والی کیفیت آپ نہیں بنا پائیں گے، اگر اس والی عبادت، یہ والی اس انداز سے آپ عبادت نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر بھی آپ کے لیے ایک موقع ہے. وہ کیا ہے؟
فَإِنَّهُ يَرَاكَ، پھر یہ والی ضرور کیفیت بنائیے کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. یہی دو کیفیت ہے. احسان کی صرف دو کیفیت ہے. ایک کیفیت یہ کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، یہ ذہن میں رکھ کر، یہ صورت بنا کر، یہ منظر بنا کر، اور یہ پورا نقشہ بنا کر کہ اللہ آپ کو، کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. اگر یہ مشکل ہے، اگر یہ پیچیدہ ہے، اگر یہ امپاسبل ہے، ناممکن ہے، تو آپ کے لیے ایک ہی صورت ہے کہ آپ یہ والی صورت بنائیے کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، کہ یہ تصور کیجئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. قال، پھر اس کے بعد فرمایا فَأَخْبِرْنِي عَنِ السَّاعَةِ، کہ مجھے قیامت کے بارے میں بتا دیجیے. قال، اب اس قیامت کے بارے میں حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل مسئول عنہا بِأَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ، کہ جتنا وہ شخص یعنی جس سے سوال کیا گیا ہو جانتا ہے، اور جس نے سوال کیا یعنی سوال جس سے کیا گیا وہ شخص قیامت کے بارے میں سوال کرنے والے شخص سے زیادہ جانتا نہیں ہے. یعنی مفاتیح الغیب خمس لا یعلمہ ہن الا اللہ، یعنی غیب کی کنجیاں جو ہے وہ 5 ہیں، انہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. اللہ یہاں فرما رہے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کہ قیامت کے بارے میں جناب جتنا آپ جانتے ہیں اتنا ہم بھی جانتے ہیں، قیامت کے بارے میں ہم نہیں جانتے. قال، پھر کہا فاخبرنی عن اماراتها، اچھا یہ نہیں وقت نہیں بتا سکتے ہیں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کی نشانیوں کے بارے میں تو ضرور بتائیے. قال، پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نشانیوں کے بارے میں فرمایا ان تلد الامۃ، ان تلد الامۃ، پہلی نشانی یہ کہ باندیاں جنے. کس کو جنے؟ ربتہا، اپنے مالکوں کو. پہلی نشانی. اب اس میں یوں بھی سمجھے آپ، بہت ساری تشریح ہوں گی، آپ کو ملیں گی بھی بہت ساری تشریح، کیونکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جوامع الکلم تھے، معمولی شخصیت نہیں تھی کہ جن کی بہت ساری باتیں ہوں. نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پر کتابیں انسان لکھ سکتا ہے. جوامع الکلم، بہت سارے کلموں کو، بہت ساری داستہ، بہت ساری دنیا کے الفاظ کو جمع کرنے والے حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات پہ بہت ساری تشریح ہو سکتی ہے. یہاں جو یہ بات فرمائی ہے، اس کو ہم یہاں جو ہماری کلاس میں جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ ان تلد الامۃ ربتہا. یہ سماجی اور سوشل اس وقت جو آج کے عصر حاضر میں جو حالات ہیں اس کو دیکھ کر اگر ہم اس چیز کو منظر میں بٹھائیں گے، ذہن میں بٹھائیں گے، اس کو ہم سمجھنے میں بہت ہمیں مدد ملے گی. سمجھنے میں باندیاں جنیں گی اپنے مالکوں کو، یہ امپاسبل ہے، امپاسبل ہے. ایسے ظاہری سمجھنے سے یہ امپاسبل کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بادشاہوں کو اپنے مالکوں کو جنیں گے. لیکن جب اس پہ غور و فکر کریں گے، میری اور آپ کی بات ہوتی تو پھر تو ایسی ہی بات تھی، لیکن یہ حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مبارکہ ہے، عام بات نہیں ہے. تو اب عصر حاضر میں یا اس کا مطلب یہ ہے کہ مائیں تو ضرور جنیں گی اپنے بچوں کو، مائیں تو ضرور جنم دیں گی اپنی لاڈلی بچیوں کو، مائیں تو ضرور جنم دیں گی اپنے لاڈلے بچوں کو، مائیں تو ضرور جنم دیں گی اپنے پیارے چہیتے بچوں کو. لیکن حالات ایسے بدلیں گے، وہ بصورت ماں تو ہوگی لیکن اسی گھر میں ایک باندی کی طرح ہوگی. وہ بچہ تو بصورت ایک لڑکا ہوگا لیکن وہ مالک بن کے بیٹھا ہوگا. اس حدیث کو آپ اسی انداز سے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ حالات ایسے آئیں گے، قیامت تب آئے گی جب حالات ایسے پیدا ہوں گے کہ گھر سے ضرور مائیں اپنی اولاد کو جنم دیں گی، لیکن جب وہ اولاد بڑھ جائیں گے، جب اولاد اپنی سرکشی پہ اتر آئیں گے تو وہ اپنی ماؤں کے اوپر مالک بن کر بیٹھیں گے اور اپنی ماؤں کو باندیا، اپنی ماؤں کو غلام بن کر رکھیں گے، غلامی کی طرح ان کو پالیں گے، غلامی کی طرح ان سے بات کریں گے، ان کی بات کو غلامی کی طرح ان سے ڈانٹیں گے، غلامی کی طرح ان سے بات کریں گے.
ان کی ہر بات پہ نکیر کریں گے، ان کا ایسا حشر کر دیں گے کہ یہ جملہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق آ جائے گا کہ اپنی جو باندیاں جو ہیں وہ اپنے مالکوں کو جنیں گی، یعنی مائیں ماؤں کا ایسا حشر ہوگا کہ بس وہ ظاہر تو ان نے اپنی اولادیں جنی ہوں گی، لیکن وہ ایک زندہ جاوید مثالیں ہوں گی، وہ ان کے سامنے ایک بادشاہوں کی طرح سلوک کرتے ہوں گے اور انہیں غلامی کی زندگی دی ہوگی، یعنی یہ حالت ہوگی ایسی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اسی کو اس چھوٹے سے جملے بیان کرنے کے بعد بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کی نشانی میں سے پہلی نشانی یہ ہے کہ باندیاں جو ہوں گی وہ اپنے مالکوں کو جنیں گی، یعنی حالت ایسے آئیں گے کہ جو مائیں جن کے پیروں تلے جنت ہیں، جن ماؤں نے بڑے بڑے سرماؤں کو پیدا کیا، جن ماؤں نے بڑے بڑے سپہ سالاروں کو پیدا کیا، جن ماؤں کی دعاؤں سے عرش چلتا ہے، انہیں ماؤں کو ایسا بنا دیا جائے گا کہ اپنے ہی گھر میں کہ وہ ان کی حالت بظاہر تو وہ ماں ہے لیکن غلام سے بھی بدتر ہوں گی، باندیوں سے بھی بدتر ان کے ساتھ سلوک کیا ہو جائے گا، اور ان کی جو اولاد ہوگی اور ان کی اولاد ان پر بادشاہوں اور ظالم مالکوں کی طرح اور حاکموں کی طرح ان پر حکومت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ بچائے اگر ہم ایسا کرتے ہوں گے اپنی ماں سے، اپنی والدین سے، اپنی امی جان سے، تو یہ ہمیں اس وقت موقع ہے کہ ہم توبہ کریں، اس بات کو سمجھیں، یہ معمولی بات نہیں ہے۔ ہم اپنی ماں کو وہی درجہ دیں جو رب نے ماں کو درجہ دیا ہے، ہم ماں کو وہی درجہ دیں جس سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جو مقام انہیں دیا ہے۔ ماں کا مقام بہت عرفہ ہے، ماں کا مقام بہت اونچا ہے کہ کیا کیا نہیں کر سکتے ہیں، کہاں جا سکتے ہیں، ماں کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کوئی مخلص اور محسن اگر کوئی ہے وہ ماں ہے، ماں کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے۔ نمبر 1، دوسری صورت وَأَن تَرَى الْخُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ، یہ تو وہاں ایک مسئلہ ہے، ایک شرط ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جن کے پیروں تلے کچھ نہیں ہوگا، جن کے بدن میں کچھ نہیں ہوگا، جن کے پیٹ میں کچھ نہیں ہوگا، بھوکے ہوں گے، ننگے ہوں گے، اور رعاء الشاء اور بکریاں چرانے والے ہوں گے، لیکن ان کی حالت ایسی ہوگی، یہ تو بظاہر ان کی حالت ہے، وہ تو ننگے ہوں گے، کھانے کے لیے کچھ نہیں، پہننے کے لیے کچھ نہیں، لگانے کے لیے کچھ نہیں، لیکن ان کے اطوار، ان کا تکبر، ان کا گھمنڈ ایسا ہوگا، یتطاولون فی البنیان، وہ عمارتوں پہ عمارتیں بنانے میں فخر کرتے ہوں گے، کچھ نہیں کھانے کے لیے لیکن عمارتیں بنانے کے لیے قرضوں پہ قرضہ کر رہے ہیں۔ اس کی تشریح تو آج معاشرے میں خود بخود انسان سمجھ سکتا ہے کہ ایک انسان کچھ نہیں ہے، ایک انسان کی آمدنی 100 روپیہ ہے اور اس کا خرچہ ہزاروں ہے، اس کا خرچہ ہزاروں ہے، آمدنی زیرو لیکن اس کے خرچے کروڑ۔ یہاں یہ مثال ہے کہ انسان سماجی اعتبار سے بالکل لو پیمانے کا ہے، اس کی آمدنی درمیانی ہے، لیکن اس کے خرچے، اس کی اس کی کیا کہتے ہیں نگاہیں، اس کے کارنامے بہت بڑے ہیں۔ انسان یتطاولون فی البنیان، یہ ان کی سماجی حالت ہوگی، ان کی ظاہری حالت یہ ہوگی، وہ بدن میں بھی کچھ نہیں، پیٹ میں بھی کچھ نہیں، وہ ننگے ہوں گے، بھوکے ہوں گے، اور جنہیں چرانے والے ہوں گے، بکریوں کو چرانے والے یعنی کسی کے ڈیپینڈ ہوں گے، اور پھر کرتے کیا ہوں گے، اوئے ہوئے عمارتوں پہ عمارتیں بنانے پر فخر کر رہے ہوں گے۔ یہ قیامت کی نشانی ہے۔ ثم من طلق، پھر وہ شخص روانہ ہو گئے، فلبست، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرمانے کہ ہم رک گئے، ملین، تھوڑی دیر، کچھ رکے کچھ مدت کے لیے، ثم قال علی، پھر مجھ سے کہا حضور محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یا عمر، اے عمر، اتدری من السائل، کیا آپ جانتے ہو کہ یہ سوال کرنے والا کون شخص تھا؟ بخاری کی حدیث میں ایسے آیا ہے کہ وہ شخص جب نکلا وہاں سے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہا کہ ذرا دیکھو اس شخص کو، اس کو میرے پاس لاؤ۔ تو پھر جب صحابہ گئے ہیں وہاں دیکھنے کے لیے تو وہ تب تک وہاں نہیں ہے، وہ غائب ہے۔ پھر وہاں سے واپسی پہ جب کہ حضور یہ نہیں ہے یہاں، تو پھر وہ پوچھتے ہیں کہ آپ جانتے ہو یہ کون ہے؟ تو کہا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اللہ اس کے رسول سزم زیادہ جانتے ہیں۔ قال، اللہ کے حفظ فرمایا
हाजा जिब्रील, ये जिब्रील अलैहिस्सलाम हैं थे, आताकुम जो आपके पास आए थे, युअल्लिमुकुम दीनकुम, तुम्हें तुम्हारा दीन सिखाने के लिए। ये कुछ तशरीह थी, ज्यादा तो नहीं, अब थोड़ी सी तशरीह जो थी आपके सामने बयान हुई। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझने की कोशिश करेंगे, मजीद इसके ताल्लुक से पढ़ने की भी कोशिश करेंगे। आप ये ना समझे कि ये मेरे अल्फाज हैं, बस ये हुजूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज है। जितना मुताला कर सकते हैं आप, जितनी आप तशरीह से कर सकते हैं, कोई कमी नहीं है। हुदूद शरीयत में रहकर जितना आप इसे समझ सकते हैं, उतना समझने के लिए आप उतनी उसमें वसअत है। कोई तंगी नहीं, कभी आप महसूस नहीं करेंगे कि यहाँ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब हम इस हदीस मुबारक से चंद चीजें जो हमने इससे फायदा उठाया, उसको आपके सामने बयान करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो हमने हदीस पढ़ी, इसमें सबसे पहले हमने ये समझा कि दीन के 3 रुकन हैं। दीन की 3 रुकन है। एक है सबसे पहले ईमान, इस्लाम, उसके बाद ईमान और उसके बाद एहसान। सबसे पहले आज इस हदीस में आप हमने सबसे पहले क्या चीजें समझी, ये 3 चीजें कि इस हदीस के क्या कहते हैं, इस हदीस के अकॉर्डिंग हमने ये समझा कि दीन जो है, दीन इस्लाम जो है, दीन इस्लाम, इसके 3 रुकन है, इसके 3 उसूल है, इसके 3 बुनियाद है। एक है इस्लाम, दूसरा है ईमान, तीसरा है एहसान। फिर इस इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। शहादत अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह 1, व तुकीम सलात 2, व तुती ज़कात 3, व तसूम रमज़ान 4, व तहुज्जुल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, ये 5। ये हुई इस्लाम की बुनियाद, इस्लाम के रुक अरकान, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर। उसके बाद हमने ईमान की बुनियाद 6 चीजों पर है। अन तुमिन बिल्लाह 1, व मलाइकतिही 2, व कुतुबिही 3, व रुसुलिही 4, वल यौमिल आखिर 5, व तुमिन बिल कदरी, और तकदीर पर 6। ये ईमान की बुनियाद, उसूल ईमान के 6। उसके बाद एहसान, और एहसान की बुनियाद क्या है? 2 चीजों पर। एहसान की बुनियाद 2 चीजों पर है। अन ताबुदल्लाह कअन्नका तरा व इन लम यकुन व इन लम तकुन तरा फइन्नहु यरा, कि आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, इस तरह से कीजिए गोया कि अल्लाह आपको देख रहे हैं। अगर ऐसा नामुमकिन है तो फिर आप ये समझे कि अल्लाह आपको देख रहा है, अल्लाह आपको देख रहा है। ये हम इस में कि हमने इस हदीस में समझा कि दीन की बुनियाद 3 चीजों पर। नंबर 1 इस्लाम, नंबर 2 ईमान, नंबर 3 एहसान। उसके बाद ईमान, इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर है। अन तशहद अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह 1, व तुकीम सलात 2, व तुती ज़कात 3, व तसूम रमज़ान 4, व तहुज्जल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, ये हुआ 5। फिर ईमान की बुनियाद 6 चीजों पर है। अन तुमिन बिल्लाह व 1, व मलाइकतिही 2, व कुतुबिही 3, व रुसुलिही 4, वल यौमिल आखिर 5, व तुमिन बिल कदरी 6। ये फिर 6 है। और इसी तरह से एहसान, एहसान के ताल्लुक से 2 चीजें इंपॉर्टेंट, या आप इस तरह से या आप अल्लाह को देख रहे हैं। अगर ऐसा नामुमकिन हो तो फिर अल्लाह आप ये समझे कि अल्लाह आपको देख रहे हैं। इस हदीस से सबसे पहले आज फायदा हमने एक ये उठाया। दूसरी बात, इस हदीस से दूसरा फायदा हमने क्या उठाया कि तालिब इल्म के लिए जरूरी है कि उसका वज़ाक़ता एकदम शानदार हो, एकदम बिल्कुल खूबसूरत हो, एकदम मुनासिब हो, यानी बेहतरीन हो। ये तालिब इल्म, इससे हमने ये सोचा कि एक तालिब इल्म के लिए कितना ही जरूरी है कि उसके कपड़े, उसके बाल संवर के हों, उसके कपड़े ढंग के हों, सही तरीके से। इस हदीस से हमने ये भी सुना, ये भी समझा। इस हदीस से तीसरी बात हम ये समझे कि तालिब इल्म हासिल करने के लिए किस तरह से हमने शागिर्द बनना है, किस तरह से हमने आजिजी व इनकिसारी के साथ अदब के तमाम गोशों को मलूज़ खातिर रखते हुए
किस तरह से हमने बिल्कुल आजिज़ी के साथ बैठना है। हम वैसे भी बैठ सकते थे, लेकिन इल्म हासिल करने के लिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम तालिब इल्म की हैत, तालिब इल्म की शक्ल सूरत बनाएँ। तालिब इल्म की शक्ल सूरत ये ज़रूरी है। इससे हमने इस हदीस से क्या सीखा? हमने ये सीखा कि तालिब इल्म के लिए ज़रूरी है कि उसकी वज़ाक़ता एकदम मस्त हो, उसका वज़ाक़ता बिल्कुल मुनासिब हो, साफ़ और सुथरा हो, नीट एंड क्लीन। उसके बाद हमने ये सीखा कि जब वो तालिब इल्म, जब ये तो ज़ाहिरी वर्दी है, जब वो स्कूल में बैठे अपने उस्ताद के सामने, तो अपने उस्ताद के सामने बैठने के लिए वो सही ढंग के साथ बैठे, बड़े अदब और एहतराम के साथ बैठे, मुनासिब तरीके से बैठे, बेअदबी से दूर होके अदब के तमाम गोशों को मलूज़ खातिर रख कर बैठे। ये चीज़ें भी सीखी, ये बैठने के ताल्लुक से। उसके बाद हमने ये भी सीखा इस हदीस मुबारका से कि जो सवालात सवालात से हम क्या सीखे? सवालात से हम ये सीखे कि बाज़ औक़ात सवाल इसलिए नहीं किए जाते हैं कि बस सिर्फ़ सवाल के इल्म हासिल करने के लिए, नहीं। बाज़ औक़ात जो हम सवाल जो इन्होंने सदक़ता कहा, और इससे हमें ये महसूस हुआ कि सवाल करने की 2 सूरतें हैं। एक सूरत तो ये सवाल करने की है कि सवाल किया जाए सिर्फ इल्म सीखने के लिए, पहली सूरत। लेकिन इस हदीस मुबारका से हम ये भी सीख रहे हैं कि सवाल से हम इल्म भी सिखाया जाता है, इल्म सिखाने के लिए भी सवाल किया जाता है। इस पूरे हदीस को देखकर आप इस पूरे हदीस को देखिए कि जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सवाल किए, तो गोया कि सवाल करने जवाब किन लोगों ने सुने? जो सामाईन वहां मौजूद थे, उन्होंने जवाब सुने। तो गोया कि जिब्रील अलैहिस्सलाम इस सवाल के जवाब को जानते थे, अल्लाह ने भेजा था, जानते थे। अब सवाल इसलिए किया, इस सवाल की पहली सूरत यह है कि सवाल करना है, सवाल करने से रुकना नहीं है, सवाल करना है। और सवाल करने के लिए इस क्राइटेरिया को, इस उसूल को याद रखना है कि सवाल कैसे करना है। अब जब हम सवाल कर रहे हैं तो पहली सूरत यह सवाल से बनती है कि हम इल्म सीखने के लिए सवाल कर रहे हैं। लेकिन इस हदीस के दूसरे पहलू से हम ये सीख रहे हैं कि कभी कभार इल्म को सिखाने के लिए नहीं, कभी कभार सिखाने के, जिस तरह सीखने के लिए सवाल किया जाता है, कभी कभार सिखाने के लिए भी सवाल किया जाता है। ये इस हदीस से हम सवाल के एतबार से हम समझे। उसके बाद जो एहसान के ताल्लुक से मैं एक और बात बताऊं। देखिए खुतबे में भी होता है, इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदली वल इहसानी व ईताइ ज़िल कुर्बा। बहुत इंपॉर्टेंट, ये सूरह नहल की आयत नंबर 80 के ऊपर है। आयत नंबर 80 से ऊपर ही कहीं आयत, मुझे आयत का नाम या वो नंबर याद नहीं रहा, लेकिन ये क्लियर है कि सूरह नहल की आयत है, 80 आयतों से ऊपर ही कहीं है। एहसान के बारे में अल्लाह ताला वहां अदल के बारे में फरमाया है, लेकिन कहा जाता है कि अदल जो है, अदल बराबरी है और एहसान उससे ज्यादा ऊपर है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन। एहसान करने वालों को अल्लाह बहुत पसंद करते हैं, बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। एहसान का मतलब यह होता है कि आप बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा ज्यादा दे रहे हैं। अदल आप जब करेंगे तो अदल बराबरी के साथ, जितना मैं आपको दे रहा हूं उतना ही आप दे देंगे। लेकिन जब एहसान की बारी आएगी तो एहसान बहुत ऊपर है। अगर अदल ऐसा असास है, अगर अदल बुनियाद है, तो एहसान जमाल है, इसमें कोई शक नहीं है। एहसान तमाम बुराइयों को, तमाम चीजों को छोड़कर फिर अता करने का नाम एहसान है। अदल का मतलब होता है बराबर। अदल आप जितना, मतलब अदल जितना मिलेगा उतना आप दे देंगे, बराबरियत में अदल है। लेकिन एहसान इससे भी ऊपर है। एहसान का जो टेम्परेचर है, एहसान का जो मकाम है, वो इससे भी ज्यादा ऊपर है। तो लिहाजा एहसान के बारे में आप उस आयत मुबारका की तशरीह कुरान मुक़द्दस से, वहाँ तफसीरों को आप पढ़ सकते हैं, वहाँ आप इसके बारे में ज़रूर मज़ीद 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 समझ सकते हैं, मज़ीद मज़ीद मुताला कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जो हुज़ूर मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहसान के ताल्लुक से मुख्तसर
ایک لائن میں اشارہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ، کہ آپ اللہ کی عبادت کریں، انک ترا، گوئے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں. یہ ایک احسان ہے. فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ. اگر اس والی کیفیت کو نہیں بنا پائیں گے تو آپ یہ سمجھے کہ یہ کیا ہے، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اب ذرا بتائیے، جس شخص کے اندر یہ والی کیفیت موجود ہے تو وہ تو کہاں، وہ تو بہت اوپر ہے، اس کی مثال ہی تو نہیں لیا. جس شخص کے ذہن میں یہ ہو، عبادت کے بارے میں، نماز کی بات نہیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، آپ سزم نماز کی بات نہیں، ان تسلی نہیں، ان تعبد، کہ آپ عبادت کر رہے ہیں. عبادت میں تمام چیزیں شامل ہیں، عبادت میں تمام چیزیں شامل ہیں. جب آپ عبادت کر رہے ہیں، یعنی جب آپ اللہ کے بندے ہیں، کسی بھی حال، کسی بھی وقت، کہاں بھی، کسی کے ساتھ بھی، تو وہ یہ ذہن میں رکھو آپ کہ اب اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے. اب جس بندے کو، یہاں تو آج کے زمانے میں سی سی کیمرہ، انسان کبھی چوری کرنے کے لیے جائے تو اسے پتا چلے سی سی کیمرہ ہے تو وہ تو کرتا ہی نہیں، بھاگ جاتا ہے. اسے تو پتا ہے کہ سی سی کیمرہ دیکھ رہا ہے. اب جسے پتا ہے، اب ذرا اندازہ کیجئے، جسے یہ پتا ہوگا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، ارے اس کی زندگی تو کہاں ہے. وہ کبھی کسی کی برائی کو برائی سمجھ کے اسے ضد کرے گا ہی نہیں. وہ اس کی برائی کو سائڈ کر کے اس پہ اچھائیوں پہ اچھائیاں کرتے جائے گا. وہ کبھی کسی کو بدلہ برا دے گا ہی نہیں، کبھی کسی کے ساتھ حسد بغض کرے گا ہی نہیں، کیونکہ اس کو پتہ اللہ دیکھ رہا ہے. وہ کسی کے ناپ تول میں، کسی کے لین دین میں، وہ اللہ کے سامنے سجدہ کرتے وقت، معاشرتی زندگی میں، معاملاتی زندگی میں، کوئی بھی زندگی ہو، اگر شخص کو یہ پتا ہے کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے تو اس کی زندگی تو احسان سے لبریز ہوگی. اگر اس والی کیفیت میں وہ کم ہے، کسر کر رہا ہے، کوتاہی کر رہا ہے، نہیں بن رہی ہے یہ کیفیت، لیکن اگر اسے یہ کیفیت بن گئی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو بتاؤ کیا حال ہوگا. آپ اس مثال کو یوں ہی سمجھے صرف کہ ایک شخص کو اتنا پتا ہے کہ فلاں دیکھ رہا ہے مجھے، اس کا ارادہ برا ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ کرتا ہی نہیں ہے، وہ بھاگ جاتا ہے. تو یہ اس احسان کی عالی شان تفسیر کی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے. پھر اس کے بعد قیامت کے تعلق سے جو نشانیاں بتائی ہے، اس کی مزید تشریح بھی آپ کو ملے گی، لیکن اس درس کے تعلق سے، آج کی کلاس کے تعلق سے فی الحال میں سمجھتا ہوں کہ مناسب اور جو ضروری ہے وہ یہی باتیں تھیں. تو مزید دروازے کھلے ہیں، کیونکہ یہ بات میری نہیں ہے بلکہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اور اس کے بعد آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جبریل علیہ السلام کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ ھذا جبریل اتاکم، یہ جبریل علیہ السلام آئے تھے، یعلمکم دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے. تو ہم اس حدیث مبارکہ سے دو تین باتیں جو ہم سیکھ چکے ہیں. وہ سب سے پہلے یہ کہ طالب علم کو کس طرح سے علم سیکھنے کے لیے رہنا ہے، کس قسم کا ادب احترام رکھنا ہے. ادب علم حاصل کرنے کے لیے ادب بہت زیادہ ضروری ہے، نمبر ایک. دوسری بات یہ کہ انسان کا، طالب علم کا وضاقتہ بھی بہتر ہونا چاہیے، بہتر سے بہتر ہونا چاہیے. یہ تیسری چیز یہ ہے کہ کبھی کبھار سوال اس لیے نہیں کیا جاتا ہے کہ بس سوال علم سیکھنے کے لیے، بعض اوقات علم سکھانے کے لیے بھی سوال کیا جاتا ہے. یہ چند چیزیں تھیں، اور ان چیزوں کے بارے میں ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اور آپ کو حدیث مبارکہ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہ حدیث مبارکہ ہے، اور ان حدیث مبارکہ کو آپ یوں سمجھے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال ذریعے ہیں، قیمتی باتیں ہیں. اور ان باتوں کو جتنی مرضی سے، جتنی مزید تشریح کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے، مزید ہر چیز پر یہ دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم بیٹھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، یا اللہ آپ ہمیں بیٹھنے اور سننے کا جو مقصد ہمیں یہ ہے کہ ہم اس آپ اللہ کے حبیب سے ان کی باتوں کو سمجھے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.